سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، نظر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کے دربار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے، اور بہت خوبصورت مقطع، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظوں بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، مرنے کے بعد میرے پوچھے کو
کہنا مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں وہ نعت پڑھ رہا ہے سب مل کر کہیں دربار مصطفیٰ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں دل مجھے کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں دل مجھے کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں اور مکہ خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدج کے ہیں غمزدوں کو رضا
वक्त ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, सहरी का इंतहाई बाबरकत वक्त, उलमा किराम हमारे साथ। मेरे अजीज़ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ रवाना किया तो आपने उनसे फरमाया, ए मुआज़, तुझे सारे दीन का खुलासा ना बता दूं? मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान ज़रूर बताइए। तो आपने ऐसे किया, ये देखिए, आपने ऐसे किया, मुआज़, इसको काबू में रखना। सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजरा हुआ वक्त, लेकिन जाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को ये नसीहत फरमा रहे हैं ताकि आने वाला क़यामत तक का जो इंसान है, ये बात उसको किसी तरीके से अज़बर हो जाए कि तमाम बुराइयों की जड़ इस ज़ुबान का गलत इस्तेमाल है। देखो, किसी को कोई बात कहनी है ना, ऐसे करके बोलेंगे, यही क्या है, कुछ भी नहीं है, ये भी बुरा लगेगा। और तंबीह कर रहे हैं, अरे भाई क्या करते हो, प्यार से करेंगे वो सुन लेगा। घरों में आज आग लगती है, इस जुबान की वजह से लगती है। ये नरम होने को आए तो रेशम से ज़्यादा नरम है, और ये तेज़ होने को आए तो तलवार से ज़्यादा तेज़ है। हमारे उलमा किराम हमारे साथ हैं। आज मेरा दिल करता है मुसलसल इसी मौजू पर बात की जाए। तो मैं पहले हज़रत मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजीदी साहब से ये पूछूंगा, हज़रत, ये गीबत, ऐब जोई, चुगलखोरी, ये सब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ ये इरशाद फरमाया कि वला तजस्ससू, कि लोगों की जासूसी यानी उनकी ऐबजोई ना करो। फिर ये भी फरमाया कि वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, कि आपस में एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। फिर ये भी फरमाया कि वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि जो चुगलखोरी करने वाला है उसके लिए जहन्नुम की एक ख़ास वादी है जिसमें उसे डाला जाएगा। तो ये तीनों गुनाह अज़ीम हैं। किसी की ऐबजोई करना, यानी हमेशा उसके पीछे लगे रहना कि यार ये क्या करता है, ये कहाँ जाता है, इसके पास इतना मनसब कैसे आ गया, इसके पास इतना माल कैसे आ गया, सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर इसको ये मकाम मर्तबा कैसे मिल गया, इसके पास बंगला कैसे आ गया, ये पैसा इसके पास कहाँ से आ गया, इसी टो में लगे रहना कुरान करीम बड़े वाज़ेह अंदाज में मना फरमा रहा है। फिर गीबत की तरफ आते हैं। गीबत ये है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें बताऊँ कि गीबत क्या है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बताइए। फरमाया कि किसी का ऐब उसके पीठ पीछे इस तरीके से बयान करना कि उसको ज़लील और रुस्वा किया जाए। ज़ाहिर है कि ऐब बयान किया जाएगा तो वो ज़लील और रुस्वा होगा। अच्छा, सहाबा किराम ने बड़ी ही एक बड़े ताज्जुब के साथ अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसमें तो वो ऐब है, जैसे हम भी कहते हैं ना, ओ भाई मैं तो मुंह पर भी कह सकता हूँ, उसमें तो ये ऐब है तो मैं इसीलिए बयान कर रहा हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अगर ऐब है तो ये गीबत है, और ऐब नहीं तो बुहतान है। दोनों तरीक़ों से गुनाह। अच्छा, इसी तरीके से चुगलखोरी यानी इधर की बात उधर करना, इसकी बात ऑनर से कह देना कि जी इसने आज ये किया है, ये गलत काम किया है, वो किया है, ये किया है, उसको बदनाम करना, ये तमाम के तमाम गुनाह अज़ीम हैं और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के नापसंदीदा काम हैं। मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ करूँगा कि ऊपर से यानी टॉप टू बॉटम आप ले लें,
اگر ہر جگہ چاہے کہیں پر اداروں میں یا کہیں پر گھروں میں کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں تو یہ چغل خوری، یہ عیب جوئی، یہ غیبت اتنا زیادہ پنپ چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں، اور مولانا تباہی بھی اسی درجے کی اس کی وجہ سے۔ جی بالکل۔ اچھا آپ یہ دیکھ لیں کہ میڈیا پر بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں جو ہمارے سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب ایک شخص موجود نہیں تو اس کی غیبت ہو رہی ہے، تو اس نے یہ کیا، اس نے یوں کیا، عیب جوئی ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی آپ لوگ اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، آپ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کی غیبت کر رہے ہیں، عیب جوئی کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس کے زمرے میں آئیں گے۔ اچھا خاص طور پر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر باپ بیٹے کی خدا نہ خواستہ لڑائی ہے، اس کی ذمہ دار بھی ہمیں زبان نظر آتی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے شوہر بیوی کی لڑائی، اس میں بھی یا تو شوہر کی طرف سے زبان درازی یا بیوی کی طرف سے۔ اچھا اسی طریقے سے ساس بہو، بہو ساس، ان میں تو مولانا مار پیٹ ہو ہی نہیں سکتی، ان میں تو زبان کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، زبان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ساس بہو میں تو زبان کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کسی طریقے سے دوسرے کو نیچا کیا جائے اپنی زبان کے ذریعے۔ تو آخری بات عرض کروں گا کہ یہ زبان جو ہے نا، صبح تمام کے تمام اعضاء اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور تو اگر ٹھیک نہ رہی تو ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مولانا یہ وسیم کے بارے میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں، اس سے بڑا تنگ آیا ہوں آج کل میں۔ یہ اس سے بھی تنگ آئے ہوئے، یہ اس غیبت میں تو نہیں آ جائے گا کہ تو یہ بیماری ہو کیسے جاتی ہے مولوی صاحب؟ ان بیماریوں کی کیا وجہ ہے؟ شغل خوری، اس عیب جو، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی جب کہ پتہ بھی ہے، یعنی دیکھیے نا، ہر انسان جانتا ہے کہ مجھ کو یہ نہیں کرنا، میں اپنے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں، بالکل، اس کے باوجود یہ ان بیماریوں کی کیا وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت دیکھی جائے تو جتنے بھی گناہ ہے اس کی ابتدا لا علمی ہوتی ہے، جہالت اس کی ابتدا ہے۔ اور میں تو یس کروں گا کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، جبکہ اسلام کا جو بنیادی حکم ہے وہ توحید ہے، لیکن سب سے پہلی آیت قل هو اللہ احد کی نازل نہیں ہوئی۔ ٹھیک، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو اس خدا کی بھی جب تعریف بیان کی گئی تو خلقت کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے کہ اس نے وہ کچھ سکھایا کہ جو انسان نہیں جانتا تھا۔ نہیں جانتا۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے یہ سارے امور کی طرف مبتلا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں پروردگار نے، نفسانی خواہشات، قوت غضبیہ جو رکھی ہے، یہ بہت بالخصوص سبب بنتی ہے کہ انسان زبان کے ذریعے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اب قوت غضبیہ کی میں چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے وہ ہے اتنا چھوٹا سا حصہ ہے انسان کے بدن کا، لیکن سارا بدن اسی کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اور مولا متقیان کا باقاعدہ جملہ یہ ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کثیر، اور بعض جگہ پر ثقیل، کہ یہ ویسے تو سائز میں بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ زبان ہے کہ جس سے اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ جس سے فساد بھی برپا ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہمیں مانیں، ہمیں سوچیں، ہمارے بارے میں باتیں کریں، اور دوسروں کے خلاف جب بھی انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسروں کی برائیاں، گرچہ کہ وہ برائیاں ان کے اندر موجود بھی ہوں، وہ بھی برائیاں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غیبت کے اندر بھی بعض ایسی صورتیں آ جاتی ہیں کہ جس کے اندر غیبت کرنا جائز ہے۔ اور میں وہ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے یہاں میڈیا کے اندر جب بات کی جا رہی ہوتی ہے ایک صاحب دوسرے صاحب کے بارے میں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تو وہ بات کہ جس سے کسی معاشرے کے اصلاح کی گنجائش ہو، یعنی وہ ایک عہدے پر فائز ہیں اور ہم نے ان کی ایسی بیماری کا اور ایسے مرض کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ بچ سکتا ہے، کہ وہ کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ دھوکے دہی سے کام لیتے ہیں، اور اس کی چند مثالیں ہم نے ذکر کر دی، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ہم معاشرے کو چھوڑ کر ہم نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ بھائی صاحب وہ شراب بھی پیتے ہیں، تو شراب پیتے ہوں گے اسے آپ معاشرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تو نمازیں نہیں پڑھتے، وہ نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ اس کو معاشرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ تو جو وہ انفرادی اگر ان کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں، انفرادی جو گناہ پائے جاتے ہیں، انسان اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔
حتیٰ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیغمبر اکرم نے یہ سوال کیا کہ یا علی اگر کوئی شخص تمہارے سامنے برائی کر رہا ہو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اس کی برائی کو چھپا لوں گا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر وہ دوبارہ وہی خطا کرتا ہے تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اپنی ابا سے اس کی برائی کو چھپا لوں گا۔ کہا اگر وہ تیسری مرتبہ یہ گناہ کرتا ہے تم کیا کرو گے؟ کہا میں اس کو اپنے پورے وجود کے ساتھ ڈھانپ لوں گا اور لوگوں کے سامنے منتشر نہیں ہونے دوں گا۔ تو پیغمبر نے اس مقام پر وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو جبرائیل امین نے جنگ احد کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی مرد نہیں ہے۔ اور میں ایک حدیث کا جملہ عرض کروں گا، انسان اگر اس عادت کو پیدا کر سکے، 8ویں سرکار امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ 3 خصال، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 3 عادتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ اور کیا خوبصورت عادت بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ سنت من ربہ وسنت من نبیہ وسنت من ولیہ۔ ایک عادت وہ ہے کہ جو پروردگار کی سنت ہے، دوسری عادت وہ ہے کہ جو نبی کی سنت ہے، تیسری عادت وہ ہے کہ جو ولی کی سنت ہے۔ جو پہلی عادت جو پروردگار کی خصلت اور سنت کے اندر شامل ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار کی عادت ہے وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ السِّرِّ، پروردگار کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے رازوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ تو یہ صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا ہو، اس پر انشاءاللہ بات بھی کریں گے، اس پر انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے۔ اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے اذان فجر کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ حضرات گرامی دونوں ہمارے ساتھ ہوں گے اور تفصیل سے انشاءاللہ زبان کی کاٹ کی انشاءاللہ بات ہوگی اذان فجر۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح،
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. میرے بھائی اور میری بہنوں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جو بھی جائز دعا ہے یہ مانگا کریں، اور خاص طور پر اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کریں. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا. السلام علیکم. اوپر والوں کو بھی السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی اوپر سے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ 18 رمضان مبارک ہو آپ لوگوں کو. 18واں روزہ آپ لوگوں کو مبارک ہو، اور آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے ہونے کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. اپنے لیے تالیاں بجا دیں ایک دفعہ. اور مجھے سندھ کے مشیر اطلاعات کا نام بتائیں. صوبہ سندھ میں مشیر اطلاعات کون ہے؟ وہ ہاتھ جلا رہا اپنا، وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے. بتاؤ وہ بھائی وہاں آ رہو ٹی وی پہ سب کے گھروں میں. مجھے شعر تو سننا ہی نہیں، مجھے پہلے سندھ کے مشیر اطلاعات کا نام سننا ہے. ہیں کون؟ قائم علی شاہ. تو وزیر اعلیٰ میں لگا ہوا سندھ کا. اگر مشیر اطلاعات قائم علی شاہ ہیں جی، شرجیل میمن وہ تو تھے ایک زمانے میں دبئی میں بھی، نہیں لندن میں. شرجیل بھائی آپ آ نہیں رہے لیکن لوگ آپ کے نام یاد ہیں. وہ تو تھے پہلے، ابھی نہیں ہے. مائک دو مائک دو. ہیں انور سیال. انور سیال. تو وزیر داخلہ کون ہے پھر؟ مستنصر حسین تارڑ صاحب میں سندھ کے کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ نام یاد نہیں آ رہا لیکن ہنٹ یاد آ گئی ہے نا. کون؟ وہ جو سوتے رہتے ہیں. وہ جو سوتے رہتے ہیں. وہ تو پوری سندھ حکومت سوئی ہوئی ہے. وہ تو ایک آدمی کی کیا بات ہے؟ اگر نہ سوئے ہوئے ہوتے کیا قوم میں، تو دن دہاڑے اس طرح ہوتا کہ جو ہو رہا ہے. چھوڑیں. ہاں جی بتاؤ کون ہے بھائی سندھ کے وزیر مشیر اطلاعات؟ پرویز رشید. پرویز رشید. اور پھر تالیاں بھی بجا رہے ہیں آپ لوگ. عجیب کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ان کو تو مائک. مولا بخش چانڈیو سندھ کے مشیر اطلاعات ہیں. مولا بخش چانڈیو بھائی بہت مہربانی. مجھے لگا کوئی جواب نہیں دے گا آج. سرما والا کہ ان کو گفٹ ہیمپر دیں. گفٹ ہیمپر بانٹ لیں ذرا پہلے. ایک بزرگ خاتون ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. بہت سارے بزرگ افراد آتے ہیں، ان کی آمد کا خصوصی شکریہ. ان کی خدمت میں یہ ذرا واحد کا فین اور ایک کیوں موبائل بھی لائے ہوئے، ان کی خدمت میں پیش کریں. ہمارے بزرگوں کی وجہ سے بڑی رونق رہتی ہے، لیکن تالیاں کوئی نہیں بجاتا. یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. ہاں زارا سافٹ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. یہ سر آپ لیجئے ذرا، یہ میں آپ کو دیتا ہوں. جی بھائی ہیلو السلام علیکم.
کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹوپی تو سیدھی پہنو، ایسے پہنو، ایسے. یہ ٹوپی دکھائیں اس کی. ٹوپیاں پہنانے کا موسم ہے ویسے بھی. لاؤ بھائی. ہاں میں لوگوں کو گفٹ دے رہا ہوں تو مجھے گفٹ دے رہا ہوں. اچھا رشوت نہ، میں تمہیں گفٹ دوں گا نا، میں تو نہیں دوں گا. بھی سیلفی کا پروگرام ہو رہا ہے کیا بھائی؟ اچھا بھائی میں لوگوں سے گفٹ پکڑ پکڑ کے جیب میں ڈالو. زارا سافٹ کے گفٹ ہیمپر جلدی سے، وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. یہ لو بھائی. اچھا یہ تم لکھ لو. ارے تم آ جاؤ بھائی، کن سوچوں میں ہو تو یار. گفٹ ہیمپر دے کے ایک والنٹر یہاں آ جاؤ میرے ساتھ، خدا کا واسطہ جلدی آ جاؤ. اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی. اتنی ان کو دے پیچھے دے پلیز، پیچھے دے دیں. یہ میں کہاں ٹکرا گیا. اچھا آ جاؤ بھائی، خدا کے واسطے آ جاؤ. اچھا جی یہ ہیمانی ہربل کے کچھ گفٹ ہیمپر دیں. یہ ہمارے خصوصی دوست، ایک خصوصی مہمان بیٹھے ہیں ادھر ہیں بھائی، آپ آ جائیں ذرا. ان کی خدمت میں بھی ایک کیو موبائل پیش کریں. ان کے لیے خصوصی تالیاں بجائیں بھائی. ہاں جی سندھ کا مشیر اطلاعات بنا دیا پرویز رشید صاحب کو. ایک گفٹ ہیمپر والا ادھر آ جاؤ. ہاں تم بھی ادھر آ جاؤ، سارے ادھر آ جاؤ. ایک گفٹ ہیمپر والا آ جاؤ بھائی. کیا ہو گیا والنٹیئر اسکواڈ؟ زیادہ گفٹ ہیمپرز چاہیے، زیادہ والنٹیئرز چاہیے. بھیجو کسی اور کو یار جلدی، کیا کر رہے ہو؟ اچھا ہاں پاکستان کا سب سے چھوٹا ضلع کون سا ہے بتائیں؟ سب سے چھوٹا ضلع پاکستان. جی سر نہیں، پاکستان کا سب سے چھوٹا ضلع کہہ رہے ہیں بلوچستان. بلوچستان ضلع ہے یا صوبہ ہے؟ وہ تو صوبہ ہے. پاکستان کا سب سے چھوٹا ضلع. یہ کچھ لائف بوائے کے گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ ہیں آپ کے لیے. اور یہ کچھ ہیمانی ہربل کے. یہ میرے بھائی بڑے سکون سے اطمینان سے بیٹھے ہیں. ذرا پیچھے والے انکل کو بھی دیں، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، کوئی ٹینشن ان کو زندگی میں. جزا کے چاول تم خود دے دو، بہت بھاری ہیں جزا کے چاول. یہ باجی کو دے دو. پاکستان کا سب سے چھوٹا ضلع لانڈی. جنید جمشید صاحب یہ بات بہت آگے نکل گئی ہے. عجیب. یہ آپ مجھے کس آسرے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سیگمنٹ میں؟ اصل میں کراچی والے جو ہے نا، یہ کراچی سے باہر پاکستان جانتے ہی نہیں. اچھا کمال ہو گیا ہے. میرے پاس موبائل نہیں ہے. موبائل دو بھائی، موبائل دو بھائی، موبائل دو. کیوں موبائل دو؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں. تالیاں بجا دیں ان کے لیے. ہاتھ ملا لیں، ہاتھ ملا لیں. سیلفی لینی ہے تو پروگرام کیسے کروں گا؟ پنکھے لے لے کے بوڑھا ہو گیا. جلدی سے پنکھے کا سوال کر لوں تاکہ اس کے ہاتھ فارغ ہو جائیں. ٹوئن سٹیز، جڑوا شہروں کی اصطلاح کن دو شہروں کے لیے ہوتی ہے بتاؤ بھائی؟ پنڈی، اسلام آباد پنڈی. راول پنڈی اور اسلام آباد کے لیے ایک پنکھا چلا گیا. ایک پنکھا واحد کا جو وہ تو انہوں نے ہی بتایا تھا. گفٹ ہیمپرز والا کدھر ہے؟ گفٹ ہیمپرز والا کدھر ہے؟ ادھر ہو. اس کو کیا گفٹ دوں؟ کچھ بھی دے دے. یہ پہلی دفعہ. اچھا ابھی اچانک پیار آ گیا ہے. جیسے ہی بچہ ٹی وی پر آیا پیار آ گیا. سوگو کی استری دیں، اس کو بولے اپنے کپڑے خود استری کیا کریں، آپ نہ استری کریں. پاکستان کے ایک سیاسی رہنما ہیں تکیے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ کینن فوم کے تکیے ہیں. گھر جا کے سو جائیں. ابھی یہاں مت سوئیے گا، ابھی ایک سیگمنٹ ہوگا، اس کے بعد سونا ہے آپ لوگوں نے. گھر پہ جا کے جزا کے چاول دو. باجی رقیہ کو دو، باجی رضیہ کو دو. ہاں سب کے نام پر. پاکستان کے ایک سیاسی رہنما، ان کا نام ہے جمشید دستی صاحب. صحیح بھائی. انہوں نے حال ہی میں بنائی ایک سیاسی پارٹی، اس کا نام بتائیں. اوف انکل کو کیمرے پہ زوم کرو، کیمرے میں ایکسپریشن ایک دفعہ پھر پلیز. جیسے میں نے سوال کیا ذہن میں نام تھا اور نکل گیا ہے نا. آپ کیا کریں؟ مائک مائک دو بھائی، مائک. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا سر. مائک مائک. کیا یہ اچانک کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ مائک رکھیں. آیا تھا نکل گیا. سوچیں. ٹو بی آنیسٹ ریئلی آپ مجھے آپشن دو. آپشن دو. آپشن دو 1 2 3. 1 2 3 یس بتا دیں گے انشاءاللہ. I'll try my best. انشاءاللہ. جمشید دستی صاحب کی پارٹی کا نام ہے عام آدمی پارٹی، نو. عوامی راج پارٹی. انہوں نے پارٹی نہیں بنائی جی. میں واپس لے یار. تو پارٹی نہیں بنائی تھی تو میں آپ سے کیا اٹکھیلیاں کرنا بھائی. بنائی تھی انہوں نے پارٹی. صوفی کا گفٹ ہیمپر دو، بہت بھاری ہے، تم دے دو بھائی. صوفی کا گفٹ ہیمپر دو انکل کو. صوفی کے گفٹ ہیمپرز. صوفی بناسپتی. ہاں جمشید دستی صاحب نے پارٹی بنائی تھی، اس کا نام بتائیں.
जमशेद दस्ती साहब की पार्टी का नाम, माइक तो माइक। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नहीं था क्या? किसने बोला? हाँ माइक को माइक दो। हैदराबाद की पार्टी। हैदराबाद की पार्टी, यार क्या हो गया? कोई रबड़ी थोड़ी बेच रहे हैं, वो सियासी जमात बनाई उन्होंने यार। आम आदमी पार्टी है दिल्ली में। पाक सर जमीन। पाक सर जमीन पार्टी। मुस्तफा भाई क्या हो रही है? साहब मैंने मुस्तफा कमाल साहब को निकाल दिया पाक सर जमीन पार्टी से, जमशेद दस्ती साहब को बना दिया हैं? यार जमात जो भी है मोबाइल देना, मोबाइल दो भाई इनको दे देना मोबाइल। क्यों भाई? हाँ ये क्या है? वो ये भी मोबाइल है? अच्छा ये मैं बाद में लेता हूँ, अभी मैं जेब में नहीं रख सकता, अभी रखता हूँ। जमशेद दस्ती साहब की पार्टी का नाम है गरीब अवाम पार्टी, नहीं लियारी पार्टी। यार क्या हो गया है यार? उनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान अवामी राज पार्टी। उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान बताएं। इंतखाबी निशान। अस्सलाम वालेकुम। चप्पल, मैं मारूंगा ये चप्पल। किसके? किसके? टांगा भी नहीं, घोड़ा भी नहीं, पोयम भी नहीं, पतंग। खुदा को मानो क्या हो गया? कह रहा है पतंग। क्या हो गया भाई? हाँ हैंगर नहीं, सब तुक्के मारे। ताला चाबी भी नहीं हैं? वो कह रहे हैं ऐसे ही दे दो यार। सवाल की बात तो सही है उसकी, जब कोई नहीं बता रहा तो ऐसे ही दे दो। पंखा दे दो इसको, वाहिद का पंखा दे दो, ऐसे ही दे दो। हैं? ये दो छोटे। ये मैंने कब कहा ये एक है? दो बच्चे दिखा के कह रहे भाईजान ये दो हैं। मैंने कब कहा ये एक आदमी बैठा हुआ है? दो है क्या? ये दोनों जुड़वे। तो मैंने कब कहा कि ये इन्हें जरूर कोई गिफ्ट देना, दोनों को बड़े प्यारे से बैठे हुए। हाँ इन्हें ना, लेकिन ये इसका मतलब समझा नहीं मैं, क्या मतलब? ये दोनों जुड़वे हैं, मैं कह रहा था। ये दोनों जुड़वे तो पता चला, नजर आ रहा है जुड़वे। दोनों जुड़वे हैं, दो जुड़वों को एक पंखा। सही है भाई? हाँ यार गिफ्ट हैम्पर दें कुछ अच्छा। बस आखिरी एक दो सवाल कर लेते हैं। समंदर का जो पानी होता है, समंदर का, उसमें नमकियात कितने % होती है? वैसे मैं जवाब दे दूं पिछले सवाल का। जमशेद दस्ती साहब की पार्टी का इंतखाबी निशान है पंखा नहीं भाई, झाड़ू। झाड़ू झाड़ू। झाड़ू है उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान। नई पार्टी बनाई, इंतखाबी निशान रखा झाड़ू। SD की स्त्री। समंदर है नहीं, 70%। इसका आधा कितना होता है? 45 35 आपने पूरी कोशिश की कि मैं आपको इनाम ना दूं, लेकिन मैं फिर भी दूंगा आपको 100 का इनाम। तालियां बजा दें इनके लिए। बाबा ए कौम कौन है? जल्दी बताएं। ये भी सुन के बताया, अब कोई नहीं बताएगा। कायद मिल्लत। खबर। हाँ क्या? अजीब। ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। क्या बोला तुमने? अजीब। यार वसीम, मैं नहीं कह रहा, यहाँ से हमारे कायद में कोई नहीं बताया। कायद मिल्लत कौन है? कायद मिल्लत कौन है? लियाकत अली। ये भी सुन के बताया। लियाकत अंकल। बता तो दिया ना, ये बात तो सही, बता तो दिया ना। सुरमा वाला का गिफ्ट हैम्पर दो इन्हें, और ये हमें भी दें, आप ले लें। जुनैद जमशेद साहब बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे जी, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा मौलवी इमरान साहब, जिस वक्त आप इधर सैरी पर नहीं थे और आप ARY न्यूज़ पर थे, उस वक्त इन बुज़ुर्गों से मैंने गीबत से मुताल्लिक़ कुछ बातें की थी। आपसे मेरा जो सवाल है, पहला सवाल यही होगा कि ऐसे मुआशरे में जोड़ कैसे पैदा हो सकता है जिस मुआशरे में गीबत, ऐब जुई और चुगलखोरी आम हो? ऐसे मुआशरे में जोड़ कैसे पैदा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, अल्लाह ताला का कानून ये है कि जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है तो अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाते हैं, और जब तौबा की तौफीक मिलती है तो अल्लाह की रहमतें उतरना शुरू हो जाती हैं। अब गीबत इतना बड़ा गुनाह है कि हदीस मुबारक में आता है कि अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि ये बेहयाई की जो इंतहा है, ज़िना जिसे कहा जाता है, उससे भी ये बड़ा गुनाह है। अब इसको भी जायज़ समझना, और इतना ये आम हो चुका है कि जब दो आदमी बैठते हैं एक जगह, मैंने बैठ के इसकी थोड़ी मजम्मत बयान की तो कहने लगे मौलाना साहब आपका मतलब ये है कि हम खामोश रहा करें फिर? यानी तबीयतें ही ऐसी बन चुकी हैं, और बल्कि और फिर ऊपर से ये दलील देते हैं दिल को मुतमईन करने के लिए
کہ یہ میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ دلیل دے کے کہ میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو اسی کو تو کہا گیا کہ جو اگلے کے اندر بیماری موجود ہو اس کی عدم موجودگی میں تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے، اور جب تک یہ امت میں رہے گی جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا. جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا نا، جب تک غیبت رہے گی جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا. ہاں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی زبان. لیکن یہ جو پیٹ میں درد ہوتا ہے مولوی صاحب، اس کا کیا کروں؟ مرنے لگتا ہوں اگر غیبت نہ کروں. اور ہم تو عورتوں کو ایسی بیچاریوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم مرد کم ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ بات نہ کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم ہلکے ہو جاتے ہیں. مطلب یہ عمران بشیر صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا نا کہ یہ گناہ ہے تو اس وقت تک ہم اس سے دور نہیں ہوں گے. آپ کہیں پر غیبت کے بارے میں بیان کریں، عیب جوئی کے بارے میں، چغل خوری کے بارے میں، وہ کہیں گے مولوی صاحب کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں؟ ہم کوئی بات ہی نہ کریں. یار یہ مولوی تو خاموش کرنے پر تلا ہوا ہے، ہمیں یہ بولتا رہے ہم نہ بولیں. تو یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ غیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ شدید ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کے بارے میں آپ اگر معافی مانگیں گے اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، لیکن غیبت کی معافی اللہ تعالیٰ سے بھی مانگنی ہے اور جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی مانگنی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ چغل خور جہنم میں جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا، ہماری جانیں ان پر فدا ہوں، کہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب اس لیے بیان کیا کہ اس کو ذلیل کرے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس سے عزت کی جگہ ذلیل و رسوا فرما دے گا. عجیب عجیب عجیب. ایک آدمی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے. کون چاہتا ہے اس کی پردہ دری ہو؟ آپ نے فرمایا تو لوگوں کے عیب چھپایا کر، اللہ تیری پردہ پوشی کرے گا. اور جس کو لوگوں کے عیبوں کو، بہنوں بھائیوں سب سن لو، ساسوں بہوں سب سن لو، نندوں جٹھانیوں ساریاں سن لو، کہ جس کو عیب جوئی کی ایک مرتبہ عادت پڑ جائے اللہ اس کو دو عذابات میں مبتلا کرتا ہے. ایک تو ہر وقت اس کو غصے کی حالت میں رکھے گا اور کسی نہ کسی غم میں ہر وقت لپیٹے رکھے گا. اور جس کی آپ غیبت کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، ہوگا کیا کہ آپ کی نیکیاں جو ہیں نا وہ اس کو دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر اس کے گناہ اپنے سر تھوپے جائیں گے. یہ سننے میں بڑا ایک ہلکا معاملہ لگ رہا ہے، قیامت کے دن بڑی ہی سخت بات ہوگی. بلکہ میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں کہ یہ فلاں عورت نے ایسے کپڑے پہنے تھے، میں وہاں شادی پر گئی تھی اس نے یوں پہنا تھا، وہ اتنی لمبی، اتنا چھوٹا قد، اتنی موٹی. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہے. ایک عورت آئی انتہائی کوتاہ قد. جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے چلی گئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ کتنا چھوٹا قد ہے. فرمایا کہ عائشہ توبہ کرو، یہ تم نے غیبت کی ہے. عجیب. حالانکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے سمجھایا امت کے لیے تعلیم ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو کسی کو سننے میں اس کے پیچھے اچھی نہ لگے اس سے اجتناب کریں. چھوٹی سی بات میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. انگریزی زبان میں ایک مقولہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی کی چیز پر تمہیں اعتراض کرنا ہو، کسی کے چلنے پر تمہیں اعتراض کرنا ہو تو پہلے ان کی جوتیوں میں پاؤں رکھ کر کچھ قدم تم بھی چلو. اس کے دو فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ٹیڑھا چل رہا تھا، جو تمہیں محسوس ہو رہا تھا وہ ٹیڑھا چل رہا ہے، تمہیں پتہ چلے گا وہ کیوں چل رہا ہے. جب تم خود جوتیاں وہ پہنو گے تو احساس ہوگا کہ ان جوتیوں میں کیا ایسی بات تھی جس کی وجہ سے ٹیڑھا چلنے پر مجبور ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم کچھ فاصلے کے بعد تم اس کو نصیحت کرنا چاہو گے تو بہت دھیمے انداز میں نصیحت کرو گے اور آواز اسے کم پہنچے گی. واہ. تو انسان کو جو ہے وہ ایک تو یہ کہ دوسرے کو اگر کوئی چیز کم ملی ہے تو یہ پروردگار نے عطا کی ہے. اگر کسی کو کالا بنایا ہے، اگر کسی کو پسقد بنایا ہے، اگر کسی کو ایک خاص خاندان میں بنایا ہے، پروردگار نے عطا کیا ہے. بے شک. اگر ہم ہوتے اس کی جگہ پر تو شاید لوگ ہمارے بارے میں اس قسم کی بات بیان کر رہے ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ انسان اپنی زندگی کو ایسا بنا لے کہ فارغ وقت ہی اس کے پاس نہ بچے،
کہ وہ دوسروں کے بارے میں کلام کرے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے جاری رکھے، اپنی زبان کو جو ہے وہ مستحب اعمال، مستحب اذکار کے ساتھ جاری رکھے. کسی کے بارے میں ذکر کرنے کی پھر انسان کے پاس وقت ہی کہاں ہوگا کہ اس کا تذکرہ کر سکے. جی میرے پاس سوالات ہیں کچھ، وہ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں. کچھ مقامات وہ بیان ہو جائیں تو اچھا ہے کہ جہاں پر کسی کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے جو غیبت شمار نہیں ہوتا، جو غیبت شمار نہیں ہوتا. جیسے ویسے تو تقریباً نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس طرح کی بتائی تھیں کہ جس سے کہ معاشرے کے لیے مثلا مثلا اصلاح کرنا مقصد ہو، وہاں کاروبار کرنا ہو، کاروباری کسی سے کرنا ہو، رشتہ داری کسی سے کرنی ہو، مفتی کے سامنے بیان کرنا ہو یا قاضی عدالت کے سامنے بیان کرنا ہو، عدالت کے سامنے بیان کرنا ہو، تب غیبت نہیں ہوتی. لیکن اس کو چھوٹا کرنے کی، ویسے کتنے بھائیوں اور بہنوں کا ارادہ ہے کہ آج کے بعد، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل سے غیبت ہوگی نہیں، کتنے لوگ اس بات کا عزم کرتے ہیں جو کم از کم چلو ادھر جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے. یہ کیمرہ نمبر 2 ذرا دکھانا ادھر، یہ ذرا جب ذرا دکھاؤ، وہ اوپر بھی دکھاؤ. کتنے ارادہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ ہم غیبت نہیں کریں گے. اونچا کریں ہاتھ، بہنوں سے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا، اونچا کرو ہاتھ. یہ دیکھو یہ پورا مجمع کہہ رہا ہے. آپ یقین کرو یہ مجمع اگر توبہ کر لے، اللہ رب العزت کراچی کے حالات بدل دے گا. سبحان اللہ. کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ ہاں. اور ایک اور فائدہ بتاؤں، موبائل کا بل بھی کم آئے گا. مومن زبان کا پکا ہوتا ہے. ہاں مومن زبان کا پکا ہوتا ہے. ہاں موبائل کا بل بہت ہی کم آئے گا. بلکہ موبائل کو تو سائڈ پہ ہی رکھ دینا، وہ کسی کام کا ہی نہیں. سارا دن بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ تیری میری کرنا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کچھ سوالات ہیں وہ آپ حضرات سے میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا، ایک تو یہ آیا ہے سوال کہ نکاح ہو جانے کے بعد کیا لڑکی کا وکیل یعنی ولی نکاح کی تنسیخ کر سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں، جب نکاح منعقد ہو گیا، ایجاب و قبول ہو چکا. ایجاب و قبول انتہائی ضروری ہے، 2 گواہ انتہائی ضروری ہیں. شوہر یعنی مرد عورت سے کہے کہ میں نے تجھ سے اتنے مہر کے عوض میں نکاح کیا، اور عورت کہے کہ میں نے قبول کیا، یا قبول وہاں سے ایجاب یہاں سے، ایک ہی بات ہے. ایجاب و قبول ہو گیا 2 گواہوں کے سامنے، تو اب اس کی تنسیخ نہیں ہو سکتی. ولی بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ شوہر طلاق نہ دے. شوہر طلاق نہ دے. میں اس کے اندر فقہ جعفریہ کے حوالے سے اس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا. بلکہ بعد حقیقت جس کا سوال آپ نے کیا تھا وہ ویسے ہی جواب ہے کہ اگر وکیل نے صیغے جاری بھی کیے ہیں تو ایسا نہیں کہ وکیل صیغے پڑھنے کے لیے بھی وکیل بنایا گیا ہے اور صیغے توڑنے کے لیے بھی وکیل بنایا گیا، صرف پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے طلاق کے لیے بنایا نہیں گیا ہے. چنانچہ وہ کینسل نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ صیغے پڑھے جائیں گے تو 2 گواہوں کا فقہ جعفری کے مطابق ہونا لازمی نہیں ہے. ورنہ اگر ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے، یعنی اخلاقی طور پر اگر یہ سما ہو تو اچھی بات ہے. لیکن طلاق کے وقت 2 گواہوں کا ہونا فقہ جعفری کے مطابق ضروری ہے. فقہ جعفری میں نکاح کے وقت 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، طلاق کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری نہیں. اور دوسری بات ہے کہ ایجاب اور قبول کے حوالے سے بھی ایجاب جو ہے وہ لڑکی کی جانب سے ہوگا اور قبول لڑکے کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے حضرت. اچھا حضرت، اگلا سوال یہ ہے کہ مولانا عمران صاحب یہ میں آپ سے بھی میں پوچھوں گا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر چھوڑنا نہ چاہ رہا ہو اور بیوی خلا لے لے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، صحابہ کے اندر بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ میاں بیوی کے آپس میں نئی محبت ہو رہی، آپس میں جوڑ نہیں چل رہا، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. جیسے کہ ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو، مہر کے بدلے میں کچھ باغ لیے ہوئے، تو آپ نے فرمایا یہ باغ اس کو واپس کر دو، اور اس نکاح کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تنسیخ فرما دی ان کو بلا کر. تو خلا لے سکتی ہے عورت. یہ جو ہمارے معاشرے میں بن گیا ہوا ہے کہ بھی جہاں تو چلی گئی ہے اب تیری وہاں سے ڈیڈ باڈی ہی آنی چاہیے، یہ بھی ہمارا ظلم ہے. اگر بچی ہماری بیٹی بہن وہاں تنگ ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. البتہ بات پہ طلاق دینا وہ بھی غلط ہے، وہ بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. تو یہ اس کا حکم ہے. فقہ جعفری کے مطابق میں عرض کروں کہ اس میں جب نکاح ہو رہا ہو اس وقت اگر لڑکی شرط رکھ دیتی ہے کہ میری شرط اس نکاح کے اندر یہ ہے کہ مجھے بھی طلاق دینے کا اختیار ہوگا، تب وہ طلاق کی صیغہ جاری کر سکتی ہے.
اس کے علاوہ طلاق کا صیغہ جاری کر سکتے اگر اس نے شرط اس بنیاد پر رکھی ہے کہ میرا نکاح اس بنیاد پر ہوگا کہ جس طریقے سے مرد کو یہ حق حاصل ہے میں بھی یہ حق رکھنا چاہتی ہوں، تو اس صورت میں وہ حق رکھ کر طلاق کے صیغے جاری کر سکتی ہے۔ اور جو طلاق خلا ہے اس کے اندر بھی مرد ہی طلاق خلا کے صیغے جاری کرے گا، عورت کو اختیار نہیں ہے۔ اگر یہ شرط نہیں رکھی گئی ہے تو پھر مرد ہی صیغے جاری کرے گا، عورت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ البتہ اس کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ جو مہر رکھا گیا ہے اگر وہ مہر عورت معاف کر دیتی ہے یا کم لیتی ہے اور پھر اس بنیاد پر وہ طلاق دی جاتی ہے شوہر کی جانب سے، تو اسے فقہ جعفری کی اصطلاح میں طلاق خلا کہا جاتا ہے۔ طلاق خلا کہا جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ذرا میرے سے ایک صاحب نے اس کا فرق پوچھا ہے۔ حضرت یہ تفصیل تھوڑی درکار ہے اس میں خلا کے معاملے میں۔ جی وہی تو کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس جی دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار اقدس میں جب ایسا معاملہ آیا تو اس عورت نے خاتون نے مہر میں باغ لیا ہوا تھا، فرمایا باغ واپس کر، اور پھر شوہر نے ہی وہ جو خلا کے الفاظ وہ جاری کیے تو وہ نکاح منسوخ ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ یہ ذرا سمجھا بھی دیں حضرت یہ ہوتا کیا ہے، خلا کیا ہے؟ ہاں خلا جو ہے ایک طلاق بائن ہے، طلاق بائن ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ تو طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اب اگر دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ کیا جائے گا، دو گواہوں کی موجودگی میں۔ اچھا یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جو بات فرمائی اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت اگر شوہر اپنی بیوی کو خیار طلاق دیتا ہے کہ آپ کو طلاق کا اختیار ہے تو وہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ بیدہی عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گرہ ہے وہ عورت کے ہاتھ میں نہیں، معذرت کے ساتھ عورت کے ہاتھ میں ہوتی تو روزانہ میرے خیال سے ایک عورت 10 طلاقیں دے دیتی۔ تو یہ نکاح کی جو گرہ ہے اس کی طلاق کی گرہ یہ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عدالت میں شوہر اگر حاضر ہو جائے اور وہ صیغے جاری کر دے تو طلاق بائن ہو جائے گی، لیکن بعض اوقات مسئلہ یہاں پر آتا ہے کیونکہ ہم گراؤنڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ آتا ہے کہ شوہر جاتا ہی نہیں ہے، نہیں جاتا۔ اب اس صورت میں بغیر جائے عدالت کیا کرتی ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی جی۔ فقہ جعفریہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ نہیں ہوتی کہ اگر شوہر جاری نہیں کر رہا تو پھر عدلیہ میں جانے سے یا مقدمہ کرنے سے، قاضی اگر جاری بھی کرتا ہے تو اس سے اس کا بہتر حل ایک یہ ہے کہ یا تو خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ جمع ہو جائیں، شوہر کو بٹھائیں، کسی مفتی شرع کو بٹھا لیں اور مفتی شرع ساری بات سن کر شوہر کو مجبور کرے کہ یہ طلاق دے دے تو پھر ہو جائے۔ لیکن یہ تو پھر مولوی عمران صاحب یہ تو بیچاری عورت ایک بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے، اس کا ایک حل علماء نے دیا ہے، آپ ان سے بات کرنے پہ جی دیکھیں یہ تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں یا یہ میری لا علمی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے عورت پر؟ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے، لیکن دیکھیے وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کی قسم ان حدود کے اندر ہی عزتیں بھی ہیں، خیر بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، چاہے ہماری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں اس کے اندر سے ایک نقطہ، بالکل پروردگار حکیم مطلق ہے، پروردگار جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے اور کون سا حق ملنا چاہیے، اور پروردگار نے جو دیا ہے اس کے اندر جو ہمیں بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت دراصل جذباتی ہوتی ہے، احساساتی ہوتی ہے، اور بات بات پر ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ فوراً ہی وہ طلاق کسی کے جاری کر دے، اور ممکن ہے کہ وہ اتنا صبر کرنے والی ہو کہ بڑی بڑی مشکلات اور بڑے بڑے مصائب آ جائیں اور سب پر خاموش رہنے والی ہو۔ تو عورت کا مزاج جو ہے وہ بہت جلدی بدلتا ہے، جبکہ مرد کے مزاج کے اندر ایک مستقل مزاجی ہوتی ہے، اور پروردگار نے مرد کو تھوڑی سی مدیرانہ صلاحیتیں دی ہیں، حکیمانہ صلاحیتیں دی ہیں، دور اندیشی سے کام لیتا ہے، لہٰذا یہ حق مرد کے حصے میں آیا ہے کہ مرد جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، عورت کو یہ حق نہیں۔ علامہ غلام بہت اچھی بات ہے۔ اچھا حضرت میں یہ میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے سوال بیچ میں، حضرت یہ اصل میں بڑا اہم ہے۔ ہاں اگر ایسی بات ہے تو فرمائیے۔ مطلب یہ آدھی بات چلی گئی اور آدھی بات نہیں، ہماری بہنیں جو ہے نا بدوائیں دیں گی ہمیں، نہیں ان کے بڑے سارے سوالات ہیں میرے پاس۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جو محدث اعظم ہے، انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر تبیان القرآن میں اس کا ایک حل پیش کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے قیاس کیا
کہ جب شوہر میں شرعی عذر پایا جا رہا ہے، بیماری پائی جا رہی ہے کہ وہ ازدواجی حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک، اب اگر بیوی عدالت جاتی ہے اس کا حق ہے بالکل. اب قاضی عدالت کے سامنے جب پیش ہوگی وہ بتائے گی کہ شوہر اس طرح کر رہا ہے اور اس قابل نہیں ہے، تو عدالت اسے 1 سال کا ٹائم دے گی صحیح ہونے کے لیے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، علاج نہیں کروا سکتا، تو عدالت اس کا نکاح فسخ کر سکتی ہے. تو علامہ صاحب نے یہ فرمایا کہ جب اس معاملے میں عدالت نکاح فسخ کر سکتی ہے تو یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ عورت کو چاہیے کہ جب عدالت میں وہ پیش نہیں ہو رہا تو جو مفتی اعظم ہوں، جن کی بات سب مانتے ہوں، تو ان کے پاس جائے، وہ سارے حالات دے کے جو فیصلہ کریں تو ان کا فیصلہ مان لیا جائے. ان کا فیصلہ مان لیا جائے. یہاں سے ایک نیا مسئلہ جب شروع ہوا ہے تو فقہ جافیہ کا صرف میں مختصر سا جملہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر بعض امراض جس کی وجہ سے حق زوجیت انسان ادا نہیں کر سکتا تو پھر ایسی صورت میں فسخ کا حق عورت کے پاس موجود ہے. اگر حق زوجیت مرد ادا نہیں کر سکتا تو عورت کے پاس فسخ کرنے کا حق ہے. اسے فسخ کرنا کہا جاتا ہے فقہ جافیہ کے مطابق، اور یہاں پر نہ قاضی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ مفتی کے، نہ مجتہد کے پاس. یہ عورت ہی فسخ کرنے کا حق رکھتی ہے. اچھا، ایک سوال ایک خاتون نے مجھے بھیجا ہے. اب یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ وہ یہ لکھ رہی ہیں کہ وہ شادی نہیں چاہتی تھیں، شادی ہو گئی، اور وہ جب شادی ہوئی تو پھر میں نے شادی نبھانے کی کوشش کی، میں نبھا بھی نہیں سکی وہ شادی، اور وہ جو میں جس اپنے کلیگ کے ساتھ کرنا چاہتی تھی میں ان سے نہیں کر سکی، اور وہ جو میرے کلیگ ہیں وہ ابھی بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کہیں پڑھتی ہوں گی یا کہیں کالج میں یا یونیورسٹی میں کچھ ہوگا، تو میں خلا چاہتی ہوں اور میں الگ ہو کے اپنے شوہر سے، اس کا نہ میرے سے دماغ ملتا ہے نہ ہماری فیملی کا. اچھا، اور یہ معاملہ اس طرح کا ہے، اور یہ اکثر بہت زیادہ ہوتا ہے جب یا تو لڑکی ادھر کی ہو، لڑکا ادھر کا ہو. بہت اچھی بات کی آپ نے. جی جی. اور یا لڑکا کہیں ویسٹ کا ہو یا لڑکی ادھر کی ہو، تو یہ تو بس کوئی معجزہ ہی ہے جو ان کو جوڑ کے رکھے. ٹھیک ہے، تو وہ اب یہ کہہ رہی ہے وہ لڑکی وہاں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ چاچے کا تائے کا لڑکا ہے، اور یہ یہاں رہتا ہے، زمینوں پہ رہتا ہے، زمینوں پہ کام کرتا ہے. وہ وہاں کی دنیا کے اندر فاسٹ لین میں رہتی ہے، کہتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہماری، لیکن بن نہیں رہی، کسی بھی صورت ہماری نہیں بن رہی، اور وہ میرے پہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے، اور میں اپنے کلیگ سے کرنا چاہتی ہوں. تو میں کتنی حق بجانب ہوں خلا مانگنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کو مذاق نہ سمجھا جائے. اچھا، اس میری بہن کا ارادہ نکاح ایک 2 منٹ بڑھا دیں بس، یہ سوال لے کر یہ تھوڑا سا بڑھا دو بس، یہ ان سے یہ حضرات سے جواب لے کر ہم انشاءاللہ جب میری اس بہن کا نکاح کا ارادہ تھا ہی نہیں تو وہ نبھائیں گی کیسے؟ تو لہٰذا جب نکاح کا ارادہ ہونا چاہیے اور اسے نبھانا چاہیے بالفرض، خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ چلو نہیں ہوتا تو خلا کا حق آپ کو ہے، آپ عدالت جا سکتی ہیں، اور خلا وہاں سے اگر ہو گئی تو عدت گزارنے کے بعد آپ جس سے چاہیں نکاح کر سکتی ہیں. میں صرف اس سلسلے میں جو آپ نے بات بیان فرمائی میں اس کو تھوڑا سا تفصیل دوں گا جو بالکل سچویشن ہے. میں نے آپ کو سچویشن بتائی ہے. میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، پوری قوم سننے والی ہے. مشورہ یہ میرا چھوٹا سا یہ ہوگا کہ جب بھی انسان اپنے لڑکے کی لڑکی کی شادی کرنا چاہے تو سارے مزاج کو انسان ملائے. اس کے ہم عمر ہو، ہم کلاس ہو، یعنی ہم کلاس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کا معاشرے میں اسٹیٹس ہے ویسے اسٹیٹس اس کا بھی ہو. اسی طریقے سے اگر وہ پڑھائی کے اندر آگے ہے لڑکا بھی پڑھا لکھا ہو، اسی معاشرے کا رہنے والا ہو، تو کم سے کم ناچاکی کے امکانات ہوتے ہیں اور طلاق کے امکانات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب اگر خاتون کا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ وہ ایک مرد سے نکاح کریں تو ایسی صورت میں وہ خود منع کر سکتی ہیں نکاح کے موقع پر کہ میں ایسے لڑکے سے اور ایسے مرد سے شادی نہیں کر سکتی. اس کو مکمل اختیار ہے. اگر ولی زبردستی بھی کرنا چاہے تو شریعت مقدسہ یہ کہتی ہے کہ ولی کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ لڑکی راضی نہ ہو. اور پھر اگر لڑکی راضی ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے اور پھر نکاح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر جب اس نے اپنے اوپر یہ ظلم کر ہی لیا ہے تو پھر اب اس ظلم کو سہنا خود اسی کی ذمہ داری بنے گا. جناب آسیہ کی مثال سب سے زیادہ بڑھ کر مثال ہے کہ فرعون سامنے وقت کا اپنے آپ کو خدا کہنے والا ہے اور مختلف قسم کے ظلم کیے ہیں، ہاتھ پیر کٹوا دیے، مختلف قسم کی اذیتیں پہنچائی ہیں، کوڑے لگائے ہیں، تازیانے مارے ہیں. تو اگر یہ خاتون بھی صبر کرنے والی ہوں تو جناب آسیہ کا انشاءاللہ ان کو اللہ آپ کو بہت اجازت ہے. مولوی عمران صاحب مختصراً یہ خوبصورت رشتہ کیسے قائم رکھا جائے، کیا کیا جائے، بس مختصراً فرما دیجیے. دیکھیں
نکاح کے موقع پہ ہم بچپن سے خطبہ سنتے آ رہے ہیں، 3 آیات پڑھی جاتی ہیں اور تینوں میں نکاح کا تذکرہ نہیں ہے، تینوں میں تقوی کا تذکرہ ہے کہ نکاح سے پہلے بھی خوبیاں دیکھو، نکاح کے وقت بھی خوبیاں اور بعد میں بھی خوبیاں دیکھو، اور اس لیے جب خوبیاں دیکھی جائیں گی تو محبتیں بڑھیں گی۔ البتہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، اس لیے شریعت نے کف کو مقرر کیا ہے کہ دیکھا جائے برابری ہے کہ نہیں، تو یہ پہلے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور وہ ماں باپ یا وہ برادری، میں اس کو بڑا ظلم اور زیادتی سے تعبیر کروں گا، امی جان اماں فاطمہ جیسی ہستی کی اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، اس کے باوجود حضور حکم نہیں فرما رہے، کہہ رہے فاطمہ تمہاری کیا رائے ہے، تو اس لیے ہمیں رائے لینی چاہیے، زبردستی یہ کرنا یہ زیادتی ہے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، بیٹھنا آپ لوگوں کا قبول کرے۔ یہ جو میری بہن نے جو ابھی سوال لکھا ہے، اگر آپ جائیں تو آپ یقین کریے کہ یو کے میں ایٹ لیسٹ، یو کے میں، کیونکہ اب تقریباً 3 جنریشنز وہاں جا چکی ہیں مفتی صاحب، تو جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا تعلق یہاں ہمارے خاندان والوں کے ساتھ رہے، ہمارے بچوں کے ساتھ رہے۔ تو یہ معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بیچاری بچی کو مجبور کیا جاتا ہے یا بچے کو مجبور کیا جاتا ہے، پرابلمز بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھار نبھ بھی جاتی ہے، لیکن پرابلمز بہت ہوتی ہیں۔ تو جیسے ان علماء کرام نے مشورہ دیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسے ہی کرو۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں کو عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کے بچوں کے نکاح قائم رکھے، شادیاں قائم رکھے، انتہائی عافیت کا معاملہ کرے۔ افطار تک کے لیے بریک لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد افطار میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔